अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 28। बेवरली हिल्स में ठंडी रोशन सुबह दुरांग विलास के शीशे की तरह चमकती इमारत को और दिलकश दिखा रही थी। पोर्च में खड़ी अनिल की गाड़ी कुछ देर पहले ही पोर्च में दाखिल हुई थी। नाइट गाउन में मलबूस दुरान सिगरेट को लबों में दबाए आउटडोर की शीशे की दीवार के पार देख रहा था, जबकि इसके बिल्कुल पीछे परेशान हाल खड़ा अनिल पैंट की जेबों में हाथ डाले और पेशानी पर बल डाले मसलसल बोल रहा था। वो दुरान से सारी बाबत सुनने के बाद अब इसे सब बता चुका था कि वो जैसिका पर इसकी तमाम हकीकत खोल चुका है। वो मेरे लिए जो जज्बात जाहिर कर रही थी, मैं घबरा गया था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। अनिल ने पैंट की जेबों से हाथ निकाले और खामोश खड़े दुरान की पुश्त को घूरा। दुरान की ये मुसलसल खामोशी इसकी परेशानी को दोगुना कर रही थी। इसने पहली दफ़ा दुरान से बिना पूछे कोई ऐसा कदम उठाया था और अब वो इसके रद्द अमल का मुंतज़िर था, जो इसके ख्याल के मुताबिक यकीनन अच्छा नहीं हो सकता था। तुम्हें बार बार फ़ोन करता रहा, इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद इसने फिर से बात का सिलसिला जोड़ा, मगर वहाँ तो जनाब स्पॉट चेहरे के साथ स्विमिंग पूल को घूरते हुए बस सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ़ थे। अब की बार अनिल ने पेशानी के बल मज़ीद गहरे किए और आवाज़ को और ऊंचा किया। तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए, बिना बताए चले गए। ठीक है, मैंने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन कम से कम मुझे एक कॉल या एक मैसेज तो भेज सकते थे ना। अनिल के गुस्से से कहने पर दुरान एक आबरू चढ़ाए हैरत से पलटा। ओह, तुम क्यों भेजते भाई, मैं होता कौन हूँ तुम्हारा। दुरान के पलटने पर अनिल ने जबड़े बींचे ज़्यादा सख्ती दिखाई तो दुरान ने आंखें यूं चूंधी की जैसे इसके इस तासुर पर बहुत हैरत हो रही हो। मैं ही पागल हूँ जो साई की तरह तुम्हारे साथ जुड़ा रहता हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अब इस साई की कोई ज़रूरत नहीं रही है। माना जवेरिया से तुम्हें मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं भी तो उसे भाभी समझता था। अनिल ने हफ्की बड़े शिकवे पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया और फिर इसके फूले मुंह पर दांत खोले हंस दिया। इसके यूं हंस देने पर अनिल हैरान तो बहुत हुआ, मगर हैरत को छुपा कर इसे घूर कर देखा। हंस क्यों रहे हो, गुस्से से पूछा, लेकिन वहाँ दुरान के हंसने में इतना इजाफा हो चुका था कि इसके कंधे धीरे धीरे हिलने लगे थे। यूं खुलकर हंसते हुए वो कितना मुख्तलिफ लग रहा था। वो कभी यूं नहीं हंसता था। अनिल ने बामुश्किल अपने गुस्से को बरकरार रखा। ये हंसने की बात है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? नहीं, तुम टांग ऊपर रख रहे हो, दुरान ने बामुश्किल हंसी को दबाते हुए जवाब दिया। अनिल ने हैरत से बाहें इकट्ठी की। टांग ऊपर मतलब? मेरे पीछे जैसिका को सब बताने की जो गलती तुमसे सरजद हुई है, इससे पहले कि मैं इस पर गुस्सा करूं तुम मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हो। इसको कहते हैं टांग ऊपर रखना। दुरान अब मुस्कुराहट दबा रहा था। अनिल ने जुस्बुस होते हुए चेहरे के तासुरात बदले। वह बात तो सच कर रहा था, लेकिन इस वक्त इससे नाराज़ तो था ही, इसलिए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे गुस्से से डर रहा हूँ। मैं ये सब तुम्हें बताने आया था और बता दिया। वो अब तुमसे मिलना चाहती है, मिल लेना। ठीक है। दुरान ने लब बिंचे मोद बाना हंकारा भरा। अनिल की बातें बिल्कुल ठीक थीं। जैसिका यूं जज्बाती तौर पर अनिल से जुड़ जाना वाकई इसके लिए परेशान कुन था, इसलिए इसका किया गया फैसला इसे किसी हद तक दुरुस्त लगा। अनिल इसे गुस्से से घूरता हुआ पलटा और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। कहाँ? दुरान की अकब से आती आवाज़ पर वह रुका, मगर पलटा नहीं। फ्लैट जा रहा हूँ, तबीयत बोझल है, आराम करूँगा कुछ देर। बेमुरव्वत और गुस्से में बड़ा लहजा था, लेकिन ये भी सच था जैसिका के उस दिन नाराज़ होकर चले जाने के बाद से इसे एक पल का चैन नहीं था। अजीब बेकुली थी जो समझ से बाहर थी। बार बार फ़ोन उठाकर देखता कि शायद उसका कोई मैसेज आया हो, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल खामोश हो गई थी। नाराज़ हो? दुरान इससे सवाल कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त इसका सामना नहीं कर सकता था। बहुत। अनिल संजीदगी से जवाब देता तेज तेज कदम उठाकर बाहर निकला तो अब की बार दुरान वाकई हैरान हुआ। अनिल का ये अजीब सा रवैया इससे नाराज़गी का सबब तो हरगिज़ नहीं था। इसकी छठी हिस्स इसे सब समझा रही थी। कम अज़ कम
تم یا دوران کوئی تو ہم سے بات کرتا۔ اسونت ملک کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ دورانگ ولاس کے لاؤنج میں اس وقت اسونت کے علاوہ 3 اور نفوس اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بے حال روتی ہوئی روبی ملک، پریشان حال سبرینا اور سنجیدگی کا پیکر بنا دوران۔ اب کی بار ہاروی اور بروس نے سبرینا کی بجائے فون اسونت ملک کو کیا تھا، اور فون آتے ہی انہوں نے سبرینا اور دوران کو بلا لیا تھا، جو ان سے یہ بات ہی چھپائے ہوئے تھے کہ برہان نے جویریہ کو اغوا کروانے کے لیے ہاروی اور بروس جیسے خطرناک لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اور اب ان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے جسے ہر صورت صرف دوران ہی بچا سکتا تھا۔ تایابو، میں کیسے کر سکتی تھی بات آپ سے؟ برہان نے مجھے منع۔ برہان وہ تو بے وقوف ہے اپنی ماں کی طرح، اسی لیے آج یہ سب بھگت رہا ہے۔ اسونت ملک کا جہاں پریشانی سے برا حال تھا، وہاں برہان کی دوران کے لیے نفرت پر شکوہ تھا۔ وہ کتنا سمجھاتا تھا برہان اور روبی کو کہ وہ دوران سے نفرت کو ختم کر دیں، لیکن نہیں، اور آج برہان خود ہی اسی نفرت کی وجہ سے اپنے بچھائے جال کا شکار ہو گیا تھا۔ اسونت کی اس بات پر ٹیسوے بہاتی روبی آنسوؤں سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ تو اس دن سے رو رو کر پریشان تھی، اور آج ایک نیا انکشاف ہو گیا تھا کہ برہان نے یہ سب دوران سے نفرت کے باعث اور لالچ میں آ کر کیا تھا۔ اسفی، آپ کیسے باپ ہیں؟ میرا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت میں لٹک رہا ہے، لیکن آپ کو تو بس اب بھی مجھے تانے دینے کی پڑی ہے۔ وہ بری طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ دوران نے بے تاثر نگاہیں اسونت کی طرف اٹھائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ دوران کی بات پر روبی نے چونک کر دوران کی طرف دیکھا۔ یہ وہی دوران تھا جس کے لیے اس کے بیٹے نے اتنی گھٹیا چال چلی تھی۔ دوران نے ایک نگاہ تینوں پر ڈالی اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ دوران، روبی کی آواز پر وہ رکا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی دوران کے سامنے آئی، نگاہوں میں ندامت تھی۔ بیٹے کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے، جان لیوا، لیکن آج دوران کے سوائے اس کے بیٹے کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو کبھی بھی اسے نہ بچاتا۔ دوران، مجھے معاف کر دو، میرے بیٹے کو بھی معاف کر دو پلیز، اسے بچا لو، میرے بیٹے کو واپس لے آؤ بیٹا۔ زندگی میں پہلی بار سامنے کھڑی یہ عورت اسے بیٹا کہہ رہی تھی۔ دوران نے باغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماں، کتنا عجیب مگر کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے یہ۔ روبی جیسی اکڑ والی عورت آج اس کے سامنے گر گرا رہی تھی۔ پریشان نہ ہو، وہ کل یہاں ہوگا۔ دوران نے تیزی سے جملہ مکمل کیا اور پھر روبی کے اطراف سے نکلتا آگے بڑھ گیا۔ فائرنگ کی اور دھماکوں کی تیز آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ چھوٹے سے اس کمرے میں موجود پلنگ کے نیچے دبک کر لیٹا وہ خوف اور وحشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ صبح کے 10 ہی بجے تھے جب ہاروی اور بروس کے اس خفیہ اڈے پر پولیس کا حملہ ہو گیا تھا۔ امریکہ پولیس نے اس جگہ کو ٹریس کر لیا تھا۔ ہاروی کے آدمیوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے الٹا مقابلہ شروع کر دیا تھا، اور اب باہر تابڑ توڑ چلتی گولیوں کی وجہ سے برہان کی جان حلق میں آ چکی تھی۔ ٹھنڈے پسینے سے ہتھیلیاں تر تھیں، سینے میں گھٹن بڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ کون سی بدبخت گڑی تھی جب وہ لالچ میں آ گیا تھا اور دوران کے خلاف چال میں ہاروی بروس کا ساتھ دیا۔ بھوک پیاس اور اب یہ حملہ، اسے اپنی موت کا وقت قریب نظر آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے زور سے ٹانگ ماری تھی، اور پھر 3 دھماکوں کے بعد دروازہ دیوار سے اکھڑ کر زمین بوس ہوا۔ برہان نے کانپتے ہوئے آنکھیں میچ لیں۔ نکلو باہر، اٹھو یہاں سے۔ کوئی پلنگ کے نیچے جھکا اس پر چیخ رہا تھا۔ برہان نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ امریکن وردی میں ملبوس پولیس آفیسر تھا اور اس پر بندوق تانے اسے پلنگ کے نیچے سے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ برہان ساکن اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بس دیکھ رہا تھا جب اس نے گریبان سے گھسیٹ کر اسے باہر نکالا۔ برہان نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے جانے دو پلیز، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں۔ برہان آنکھیں میچ کر اونچی آواز میں رو پڑا تھا۔ وہ لگاتار اپنی صفائی دے رہا تھا جب سامنے کھڑے آفیسر کی گرجدار آواز گونجی۔ چپ، بالکل چپ۔ برہان نے یکدم رونا بند کیا۔ یہ وردی پہن لو جلدی ابھی۔ پولیس آفیسر کی آواز پر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ پولیس آفیسر ہاتھ میں ایک عدد پولیس وردی تھامے کھڑا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو؟ فوراً پہنو اسے، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے۔ پولیس آفیسر کی وضاحت پر جیسے وہ ہوش میں آیا، تیزی سے اس کے ہاتھ سے وردی لی اور پہن لی۔ وہی پولیس آفیسر اسے لے کر وہاں سے نکلا۔ ہاروی کے آدمی ابھی بھی پولیس سے لڑ رہے تھے۔
گولیوں کی بوچھار سے نکال کر وہ پولیس آفیسر اسے ایک کار تک لایا اور بیٹھنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا، کار تیزی سے وہاں سے نکلی اور اس جگہ سے کچھ دور جا کر سڑک پر کھڑی ایک اور کار کے پاس رکی۔ اسے کار سے نکال کر دوسری کار میں جیسے ہی بٹھایا، کار کی ڈرائیونگ نشست پر بیٹھے دوران کو دیکھ کر وہ منجمد ہوا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس سیاہ چشمہ آنکھوں پر سجائے دوران پروقار انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہان کے ہاتھ اب بھی بے تحاشا کانپ رہے تھے۔ لو پانی پیو۔ دوران نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ دوران اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائے ہوئے تھا۔ اس لمحے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پریشان نہ ہو، تم محفوظ ہو، اب پانی پیو۔ دوران کی آواز پر وہ نگاہیں چڑھاتا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ ندامت سے گر جانے جیسا مقام تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کے لیے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ دوران اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ دوران اب مصروف انداز میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھما رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی شفاف سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت جتا رہا تھا اور دوران نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سفر خاموش اور طویل تھا۔ گردن کو جھکائے جھکائے اس کے سر میں درد ہونے لگا جب ایک جھٹکے سے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ دوران، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوران کی جانب چہرہ موڑے وہ بمشکل یہ 4 لفظوں کا جملہ ادا کر سکا۔ دوران سیاہ چشمے میں آنکھیں چھپائے ڈرائیو کرتے ہوئے بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت برا کیا تھا۔ میں لالچ میں اور تم سے نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ میں کتنا برا کرنے جا رہا ہوں۔ ندامت میں ڈوبا لہجہ تھا جو کار کی خاموشی میں گونج رہا تھا۔ دوران اب بھی چپ تھا۔ میں تمہاری برابری کرنا چاہتا تھا، تم سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ برہان گردن جھکائے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے ہوئے دلگیر اور نادم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تم جیسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ تم جیسا حوصلہ ہے مجھ میں، نہ تم جیسا ظرف۔ تم نے مجھے بچا کر میری گردن کو ندامت کے بوجھ سے جھکا دیا ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے آہستگی سے سر اوپر اٹھایا اور تاہنوز خاموشی سے ڈرائیو کرتے دوران کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ۔ میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوران نے اسپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو سبرینا کا کرنا۔ میں نے تمہیں صرف اس کے کہنے پر بچایا ہے اور وہ جس شخص کی بیٹی ہے، میں تا عمر اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ وہ اب دم سادے دوران کو سن رہا تھا جو اس کی طرف دیکھے بنا بات کر رہا تھا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو اس لڑکی کا کرنا جس کے لیے تم نے اتنی بڑی چال چلی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرا کوئی بدلہ برہان سے نہیں لیں گے۔ برہان نے نگاہیں جھکا دیں۔ وہ جویریہ کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر یقین کر سکتا تھا۔ یہ بات اس جیسی اعلیٰ ظرف کی لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھیں نوچ لوں، لیکن جب وہ خود مجھ سے وعدہ لے کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ برہان نے کندھے اچکائے، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے سڑک کی جانب موڑ دی۔ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی کار سے اتاروں، سامنے سڑک پر کھڑا کروں، تم پر گاڑی چڑھاؤں اور کچلتا ہوا اوپر سے گزر جاؤں۔ دوران نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ بے ساختہ اس کی اتنی وحشیانہ سوچ پر تھوک نکل گیا۔ لیکن مجبور ہوں، ایک طرف یاور چاچو کی بیٹی کے شوہر ہو تو دوسری طرف میری بیوی کا مجھ سے لیا گیا وعدہ ہے، اس لیے مجھے اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ برہان نے اس کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ امریکہ میں 20ویں صدی کا ایک اور شفاف اور روشن دن اپنے عروج سے زوال کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ میں لوگوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ جہاز مختلف ملکوں کے لیے وقفے وقفے سے اڑان بھر رہے تھے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ ان آتے جاتے لوگوں میں ایک وہی تھی جو کتنے گھنٹوں سے انتظار گاہ میں لگے صوفے پر پریشان خال بیٹھی تھی۔ نوین کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آج دوسرا دن تھا اور انہیں آج پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ نوین 5 ماہ تک اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چھپا رہا تھا اور اب آخری دفعہ کیفے میں اپنے کچھ ضروری کاغذات لینے کے لیے گیا تھا۔ کیفے میں اس کے پارٹنر اور دوست نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا اور اب بھی اس کے پاسپورٹ سے لے کر خفیہ طور پر ان کے پاکستان جانے کا سارا انتظام اس نے کیا تھا۔ اس نے آج نوین کے کچھ اہم کاغذات دینے کے لیے اسے بلایا تھا۔ نوین نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کرے
وہ کیفے سے سیدھا ایئرپورٹ آئے گا اور پھر یہاں سے وہ لوگ پاکستان کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور نوین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی اور نوین کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ ان کا جہاز اڑان بھر چکا تھا لیکن نوین کا اب تک کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب تو یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ بھی بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی جب سامنے سے آتے اسون کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اسون، کہاں تھے تم اور نوین کہاں ہیں؟ فلائٹ کا وقت گزر گیا، میں اتنی پریشان ہوں یہاں۔ وہ پریشانی میں پوچھتی ہوئی اچانک خاموش ہوئی۔ اسون کا زرد چہرہ اور نم آنکھیں اس نے اب دیکھی تھیں۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور آنکھیں نہ صرف نم تھیں بلکہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اسون، ذہن ایک سیکنڈ میں ٹھٹکا اور اس کی پھیکی آواز ابھری۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسون، نوین کہاں ہے؟ تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ وہ مشکل کانپتی آواز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ اسون نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا دیا۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو۔ کیفے میں بلاسٹ ہو گیا، نوین بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسون بمشکل جملہ ادا کر سکا جبکہ سامنے کھڑی کنس کے ارد گرد کا منظر گھوم گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ساکن وجود درام سے زمین پر گرا۔ کنس؟ اسون گھبرا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ کنس پارکر فرش پر بے سود پڑی تھی۔ بیولی ہلز رات کی اس پہر بھی روشنیوں سے دمک رہا تھا۔ این لا سینگا بلو وارڈ کے اس فلیٹ کے دروازے کے سامنے جیسیکا دم سادے کھڑی تھی۔ سیاہ ٹی شرٹ کے نیچے لمبی بھوری سکرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں سیاہ فائل تھامے وہ مضطرب کھڑی تھی۔ وہ آج دوران سے ملنے انل کے فلائٹ پر آئی تھی۔ آج شام بیکری میں ہی اسے انل کا پیغام ملا تھا۔ دوران نے کہیں باہر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ابھی اس کا اور اپنا یہ رشتہ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ عجیب سا احساس تھا جس میں گری وہ ابھی دروازے کو ہی گھور رہی تھی جب اچانک دروازہ کھل گیا۔ انل سامنے کھڑا تھا، دونوں کی نگاہیں بے ساختہ ملیں۔ وہ آج 3 ہفتے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بال۔ اس نے پہلے کبھی انل کو اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ نک سک سے تیار اور سون پون رہتا تھا۔ اندر آؤ، انل نے آہستگی سے کہا اور پیچھے ہوتے ہوئے راستہ دیا۔ وہ کندھے پر بیگ کی سٹریپ درست کرتی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی قدم تھم گئے۔ دوران سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے یوں ٹی وی اور سینما اسکرین کی بجائے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے وہ سپر سٹار عام سے حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف بے حد روبرو تھا بلکہ آج تو ہر لحاظ سے کنس پارکر کی جھلک دے رہا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی اور افسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں اتنی خوبصورت ہے لیکن اس کے بہت کم نقوش اپنی ماں سے ملتے ہیں۔ آج دوران کو دیکھ کر لگا وہ ان کے سارے نقوش چرائے ہوئے تھا۔ بڑی اور گھنی پلکوں والی لمبی پرکشش آنکھیں، روبدار ناک، خوبصورت تراش کے ہونٹ اور گھنے بال۔ دوران اس کو دیکھ کر صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عجیب لمحہ تھا، ایک بہن بھائی کے ملن کا لمحہ۔ وہ بہن بھائی جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے مگر اتنے برسوں اس بات سے انجان رہے۔ وہ یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی۔ دوران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ جیسیکا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو صوفے کے سامنے رکھی میز پر رکھا۔ اگر تذبذب کا شکار وہ تھی تو دوران بھی عجیب کشمکش کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ دوران کے بولنے کی منتظر تھی اور شاید دوران اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے، گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں ملائے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دور فاصلے پر رکھے کاؤچ پر انل بیٹھا تھا۔ وہ بھی دونوں کی خاموشی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ جیسیکا کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا تو دوران نے سر اوپر اٹھایا۔ تم کچھ کہو، دوران نے فوراً ایسے کہا جیسے بس اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی لیکن پھر بھی ایک عجیب جھجک تھی۔ یہ کاغذات، یہ سب، ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی شکل ماما سے اتنی ملتی ہے کہ جب انل نے مجھے سب بتایا تو مجھے یقین کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا۔ میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی وہ مبہم سا مسکرائی۔ یہ فائل دوران نے ہی اسے بھجوائی تھی جس میں تمام ثبوت موجود تھے جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ وہ کنس پارکر کا ہی بیٹا ہے۔
بس اعتراض ہے تو اس بات کا کہ آپ اتنے سالوں سے یہ سب چھپ کر کیوں کر رہے تھے؟ مجھے پیسوں سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ آخری الفاظ پر جیسیکا کے لہجے میں نمی کا عنصر شامل تھا۔ دوران نے اس کے معصوم سے چہرے کو محبت اور شفقت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ کے پاس جھوٹے ہی صحیح، لیکن بہت سے رشتے تو تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت بہت تھک چکی ہوں۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ دوران نے ضبط سے لب انچے، ایسے جیسے اس کا یہ آنسو اس کے دل پر گرا ہو۔ ماما نے آپ کے بارے میں مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کبھی غصہ کرتی تھیں، چلاتی تھیں، لیکن آپ کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں یاد نہیں ہوں گا ان کو۔ اف، یہ لہجہ! دوران کی آواز کا بھاری پن اس کے دل پر بڑھتے بوجھ کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاید وہ بھی رو رہا تھا، لیکن اس کے آنسو اندر گر رہے تھے، اسی لیے آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں تو میں بھی یاد نہیں رہتی تھی جو ہر دم ان کے ساتھ تھی۔ ایک تلخ اور ماضی کے تکلیف دہ لمحوں کی چبھن لیے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ جیسیکا نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے اور انہیں پھر سے گود میں دھر لیا۔ میں اگلے ہفتے ان سے ملنے جا رہی ہوں، آپ ساتھ چلیں گے؟ وہ دوران سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ خود تو ہر ماہ بعد یا کچھ ہفتوں بعد کنس کو دیکھنے اولڈ ہوم ضرور جاتی تھی۔ کنس پارکر کی صحت اب بالکل ٹھیک تھی اور اسے ہسپتال سے اولڈ ہوم میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو اب بہت بہتر تھی، لیکن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بہت خاموش رہتی تھی اور گھنٹوں ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے رکھتی تھی۔ دوران تو جیسے اس کے سوال پر مجسم ہوا اور پھر آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیوں؟ آپ کو چلنا چاہیے۔ نہیں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، اور تم بھی کبھی ان سے میرا ذکر مت کرنا۔ مگر کبھی مت کرنا، دو ٹوک لہجہ تھا۔ جیسیکا نے دکھ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاموشی پھر سے وقت کو نگلنے لگی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ یہ تمہارے نئے فلیٹ اور کار کی چابی۔ دوران نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی 2 چابیاں اٹھا کر اس کی طرف بڑھائیں۔ جیسیکا نے چونک کر دوران کی طرف دیکھا اور پھر سرایت سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ تم سے پوچھ تھوڑی رہا ہوں کہ تمہیں چاہیے یا نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور ہمارے ہاں شادی سے پہلے تک بہن کی تمام ذمہ داری بھائی پر ہوتی ہے۔ دوران کے روب دار لہجے اور بات پر وہ کچھ بھی کہے بنا چابی تھام گئی۔ اس کی شخصیت، اس کے بات کرنے کا انداز، وہ اصل زندگی میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ تم کل سے بیکری نہیں جاؤ گی، یہ یونیورسٹی کا داخلہ فارم ہے، پڑھائی شروع کرو اپنی۔ دوران نے اب میز پر سے ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کا نام پڑھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دوران کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ فائن آرٹ میں پڑھنا میرا خواب ہے؟ مجھے سب پتا ہے، بس ابھی سب کے سامنے یہ بات نہیں کھول سکتا کہ تم میری بہن ہو، لیکن تمہاری ہر خواہش کا احترام کرنا اور خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک دم سے صوفے پر کھسکتی ہوئی آگے ہوئی اور دوران کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ دوران نے آہستگی سے اس کے سر پر گال ٹکایا۔ میں ہمیشہ سے ساتھ تھا اور ہوں۔ وہ دوران کی گردن کے گرد بازو حال کیے کسی چھوٹی بچی کی طرح لپٹ گئی۔ ایک شفقت بڑا احساس تھا جس سے اس کا وجود ہمیشہ سے ناآشنا رہا تھا۔ چند پل یوں ہی گزرنے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ شفٹنگ کر لینا، انل یہیں رہے گا تمہاری مدد کے لیے۔ مجھے کل پاکستان جانا ہے۔ دوران نے اس کے گال پر شفقت سے تبکی دیتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں بے ساختہ کچھ دور بیٹھے انل پر اٹھیں اور یکدم سے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی سب۔ آپ کے انل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کھردرا اور سپاٹ لہجہ تھا۔ دوران نے گہری سانس لی اور ایک نگاہ انل پر ڈالی جس کے دل پر جیسیکا کی یہ بات ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ دراصل یہ جو بھی کرتا رہا میرے کہنے پر کرتا رہا، جانتی ہوں، لیکن تب مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب میں آپ کو جانتی ہوں تو مجھے آپ کے پی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف میرا پی اے نہیں، میرا واحد دوست اور میرا سب کچھ ہے۔ اب کی بار دوران مسکرایا اور لفظوں پر زور دیا کیونکہ انل کا اترتا چہرہ وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ خوشی ہوئی ہے جان کر، لیکن مجھے آپ کے دوست کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اف، وہ تو بہت سنجیدہ تھی۔ دوران نے اس کے چہرے کی بڑھتی سختی دیکھ کر فوراً ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ چلیں، مجھے اب جانا ہے، پھر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں اب آپ سے ملنے کے لیے مجھے آپ کے پی اے سے رابطہ نہیں کرنا ہوگا۔ کاٹ دار لہجہ تھا۔
انل کا چہرہ مزید اتر گیا جبکہ دوران کنکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو اور یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لو۔ دوران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب کی بار جیسیکا نے بلا جھجک کارڈ تھاما اور پھر دوران سے گلے مل کر انل کی طرف بنا دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دوران اب بھی جانچتی نگاہوں سے انل کا اترا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی متوازن رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دوران بیٹھا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کے ساتھ والی نشست سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر نفاست سے دوپٹہ جمائے، ہلکے سے میک اپ سے آراستہ کیے نقوش اور لبوں پر میٹھی سی مسکان، وہ سڑک کے پار نیلے بادل کی طرح قدرت کا حسین شہکار لگ رہی تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جاوید اور مریم سے ملنے کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ دوران نے سراسر جھوٹ کہا تھا کہ وہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں دینے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ تو اسے زندگی کی ہر خوشی دے رہا تھا۔ دوران نے پتہ نہیں کیا جادو چلایا تھا کہ جاوید کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ 2 دن ایک پاؤں پر اس کی اور دوران کی خدمت میں لگا رہا تھا۔ وہ 2 دن دوران کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر آئی تھی۔ مریم، میری، سنانا اور جاوید، اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ جاوید سنانا کے شوہر کی وجہ سے ہی ایک اچھی جگہ پر ملازمت کرنے لگا تھا اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ جان کے جانے کے بعد سے وہ کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پرسکون مسکرا رہی تھی جب دوران نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے اور سر پر کیپ جمائے وہ بہت حد تک لوگوں سے اپنا خلیہ چھپانے میں کامیاب ہوا تھا۔ جویریہ کو یوں مسکراتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کے گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اچانک ہاتھ پر دوران کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور خیالوں سے باہر آئی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ دوران کے اس انداز پر اس کی مسکراہٹ کا ساتھ گالوں کی بڑھتی لالی نے دیا تو وہ دلکشی کا سامان لگنے لگی۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے سوال کرتی وہ نشست سے ٹیک ہٹاتی سیدھی ہوئی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی اور اب جس سڑک پر رواں دواں تھی وہ غالباً موٹر وے تھی۔ لاہور، دوران نے مختصر جواب دیا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت پھر سے مضبوط کی اور لبوں سے جوڑا۔ لاہور؟ لیکن کیوں؟ مطلب کوئی کام ہے کیا وہاں؟ حیرت سے گردن موڑے دوران کی طرف دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ کو ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ کسی سے ملوانا ہے تمہیں؟ کس سے؟ کسی سے ملوانا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں میں بھی اب زندگی جینے لگا ہوں اور یہ ہے میری زندگی جینے کی وجہ، دوران نے سرشار لہجے میں کہا اور پھر سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ وہ ہنس دی اور حیرت سے رخ مزید دوران کی طرف موڑ لیا۔ اچھا ایسا کون ہے وہاں؟ میرے استاد، میرے محسن، تجوید ان سے ہی سیکھی ہے میں نے۔ سچ؟ پھر تو مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ اب کی بات وہ حیرت چھوڑ کر پرجوش ہوئی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کر ہنس دیا۔ ایک اور بات سن کر بہت خوشی ہوگی تمہیں، مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور نگاہیں پھر سے سامنے جما دیں۔ جویریہ اب تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی اسلامی کتب کی شاپ ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ اچھی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ او گریٹ، وہ واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ دوران اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد پھر سے اس کی آواز ابھری، تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے کس وقت سنبھالا تھا؟ جب میں زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ دوران کے لہجے میں ایک دم سے سنجیدگی عاد آئی تھی اور وہ تو جیسے اس کے ہنسنے سے جی اٹھتی تھی اور اس کے اداس ہونے پر مرجھا جاتی تھی۔ دوران کے چہرے کے کرب کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر سے بھی مسکان غائب ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا۔ تب میں نے سبرینا کی شکل میں آخری رشتے کو بھی کھو دیا تھا۔ اتنی تکلیف میں تھا کہ اگر وہ مجھے نہ سنبھالتے تو ضرور ابھی تک بھٹک رہا ہوتا۔ دوران گہری سانس لیتے ہوئے چپ ہوا، اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اگر تم نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا اور یاور چاچو کا خیال نہ ہوتا تو میں برہان کو پولیس کے حوالے کرتا۔ وہ ایک دم سے اس کے لہجے کی بڑھتی سختی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، پھر کسی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوئی۔ دوران زندگی بہت مختصر ہے، آپ نے بچپن سے لے کر اب تک نفرتیں دیکھیں اور ہمیشہ خود کو نفرت میں جلایا، کبھی ان کی نفرت تو کبھی ان سے نفرت۔ میں چاہتی ہوں اب آپ کی زندگی میں صرف خوشیاں ہوں۔
وہ دوران کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے بھینجے جبڑے اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ برہان کو دل سے معاف نہیں کر سکا تھا۔ ہم جب اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے سب اللہ پر چھوڑ کر اللہ کو خوش کیا؟ بے شک جزا اور سزا سب اللہ دینے والا ہے۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں سے سمجھا رہی تھی کہ دوران کے چہرے کی سختی اس کی مٹھاس بڑی باتوں سے زائل ہو رہی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اسے اب اس کے سنگ زندگی جینی تھی اور زندگی جینے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے اور چند انچاہے رشتوں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ دوران نے پھر سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، لبوں سے لگایا اور مسکرا دیا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں اچھی نہیں ہوں، میں صرف آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ جویجا اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر نظروں کو سامنے جماتے ہوئے جذب دروں گویا ہوئی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی زندگی میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی زندگی میں اسی وقت ویلن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہ کر بھی کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہو پاتے اور کبھی کسی کے لیے ہم سے زیادہ پرخلوص اور اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ دوران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں آپ کے لیے لاکھ اچھی سہی، لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے ایک ایسی بھاگی لڑکی ہوں جس نے ان سے چھپ کر مذہب بدل لیا، ان کی باتوں کے خلاف گئی۔ میری وجہ سے ان کو خاندان والوں کی اور دنیا سے باتیں سننا پڑیں۔ میرے باپ کا سر جھک گیا، وہ میری پریشانی لے کر اس دنیا سے گئے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر گہرا سایہ لہرا گیا۔ دوران اس کی بات میں خلل دیے بنا اسے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم انسان اپنی ہر کوشش کے باوجود دنیا میں موجود سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس کچھ گنے چنے لوگ اور رشتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے، ہم سے پوری طرح خوش ہوں گے، ہمیں اچھا سمجھتے ہوں گے۔ پھر تم نے مجھے روبی اور برہان کے لیے اچھا بننے پر مجبور کیوں کیا؟ میں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں دل سے تیار نہیں تھا۔ دوران نے حفقی بڑے لہجے میں شکوہ کیا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو اچھا بننے پر مجبور نہیں کیا، بس برا نہ بننے کا کہا تھا، کیونکہ اچھا بننے کی کوشش کرنا بیکار ہے، کیونکہ آپ دنیا والوں کے لیے لاکھ اچھے بن جائیں وہ کبھی آپ کو اچھا نہیں کہیں گے اور نہ اس اچھائی کا اجر دیں گے۔ اس لیے کوشش صرف برا نہ بننے کی کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہمیں ان کے رویوں کی تکلیف کم ہوگی۔ ہاں، تمہاری باتیں سچ میں لاجواب کر دیتی ہو۔ دوران نے اس کی بات پر اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے سراہا۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتی مکمل طور پر دوران کی جانب رخ موڑ گئی اور دلچسپی سے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتائیں نا اور کچھ۔ دوران نے اس کی دلچسپی پر محبت سے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے جب میری مستقبل میں بننے والی بیوی نے مجھے کودنے سے بچایا تھا۔ وہ دوران کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا کھنکتا قہقہ کار میں جلد رنگ کی طرح گونج اٹھا۔ دوران نے حیرت اور محبت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم یوں بھی ہنستی ہو؟ دوران نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہنسی کو بریک لگاتی ہوئی سر زور زور سے اس بات میں ہلانے لگی، پھر خوشی سے نم ہوتی آنکھوں کے کونوں کو انگلی کی پوروں میں جذب کیا۔ کیا بتاتی اس کو کہ زندگی کے بہت سے سالوں کی تلخ مسافت نے اس کی اس ہنسی کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تو اب اس کا ساتھ تھا جس نے اس ہنسی کو واپس لوٹایا۔ دوران اب اسے احمد بیگ صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ گاڑی متوازن رفتار میں سرسبز لہراتے کھیتوں کے بیچوں بیچ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بھاری سر اور بوجھل آنکھیں وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھی۔ یہ ہاسپٹل کا بیڈ تھا جس پر وہ نیم دراز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں بعد آنکھیں کھول رہی ہو۔ آنکھیں گد سے چپکی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بمشکل جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کب اور کیسے اس ہسپتال میں پہنچی تھی؟ آخری منظر جو ذہن میں آیا اس میں وہ گھر میں تھی جب مارٹن اسے ملنے آیا تھا۔
1 سالہ دوران بھوک سے رو رہا تھا اور وہ بیڈ سے اٹھنے کی سکت میں نہیں تھی۔ یہ کنس پارکر کی زندگی کا بدترین دور تھا جو نوین کے گزر جانے کے بعد سے شروع ہوا۔ اسمن نوین کی لاش کے ساتھ ہی پاکستان چلا گیا تھا۔ وہاں نوین کی موت کے خوف سے دستگیر بیگم نے دوبارہ اسمن کو واپس امریکہ نہیں آنے دیا۔ پہلے 1-2 ماہ اسمن کا خط اسے ملا، پھر دوران کی پیدائش کے بعد اس کی جاب بھی ختم ہو گئی اور اسمن کا خط بھی نہیں آیا۔ ایک ساتھ کتنی ہی پریشانیاں اسے شراب نوشی کی طرف لے آئیں۔ وہ رات دن نوین کی یاد کو بھلانے کے لیے شراب پینے لگی اور وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا۔ اسے کسی نے نشے کی لت لگا دی۔ 1 سال کے اندر وہ نشے کی اتنی عادی ہو گئی کہ 1 سال کے دوران سے بالکل بے خبر ہونے لگی۔ حکومت دوران کے خرچ اٹھائے ہوئے تھی، لیکن وہ ان میں سے بھی چوری چھپے اپنا نشہ پورا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دوران کی محبت پر نشے کی دھن چھانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دوران سے محبت نہیں کرتی تھی، دوران سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ دوران کا نام بھی اسمن نے ہی اسے خط میں لکھ کر بھیجا تھا، مگر پھر اس کے نشے کی عادت خوفناک صورت اختیار کرنے لگی۔ وہ نشے میں ڈوب کر دوران کو بھولنے لگی اور ایسی ہی ایک شام مارٹن اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچا اور اس کی یہ حالت اسے دیکھی نہیں گئی۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے آیا۔ کنس نے آنکھیں کھولیں اور آخری منظر ذہن میں گھوم گیا جب مارٹن اس کے گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جب آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے بستر پر تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا خیال دوران کا آیا۔ دوران سب یاد آ جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے دوران کو پکارا۔ کرسی پر بیٹھا مارٹن اخبار کو فولڈ کرتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ مارٹن، دوران کہاں ہے؟ مارٹن کو سامنے دیکھتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ تم اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے اب؟ دوران کے سوال کو نظر انداز کرتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مارٹن، میرا بیٹا کہاں ہے؟ رات جب تم میرے گھر آئے تھے وہ گھر میں تھا میرے ساتھ۔ وہ بے تحاشا بوکھلائی ہوئی تھی۔ تم اتنا اونچا مت بولو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اور لیٹ جاؤ ابھی۔ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مارٹن کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے چیخ کر سوال کیا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کنس اب ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کی دلخراش خاموشی کے بعد مارٹن کی آواز گونجی۔ وہ اس دن تم نے زیادہ نشہ لے لیا تھا، وہ بھوک اور بخار سے بھلک رہا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں تم دونوں کو ہسپتال بھی لے آیا، لیکن میں اسے نہیں بچا سکا۔ مطلب؟ کنس کی آنکھیں تو پھٹنے کی حد تک باہر آ چکی تھیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بے یقینی سی سر کو نفی میں ہلاتی چیخ رہی تھی۔ مارٹن گھبرا کر اس کے قریب ہوا۔ کنس پرسکون رہو، وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن جب کسی کی دنیا اس کی اپنی غفلت سے اجڑ جائے، اس کا خیال کنس پارکر کو جیسے ہی ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ڈاکٹر۔ مارٹن کو جب اس کی حالت تشویشناک لگنے لگی تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ لاہور کی گہمہ گہمی سے بالکل برعکس ہوٹل کا یہ پرسکون کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ سفید اور بھورے رنگ کے امتزاج کی سجاوٹ والے اس کمرے میں بری لکڑی کا پرانی طرز کا فرنیچر اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سفید چادر والے جہازی سائز بیڈ پر کتابوں کے ڈھیر کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ گہرے پیلے کرتے کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، سفید دوپٹے کو آڑا ترچھا ایک طرف تکیے پر دھر کر کتابوں کے ڈھیر میں سے بھاری بھاری ایک ایک کتاب اٹھاتی، اس کے ورق کو الٹ پلٹ کرتی اور پھر دوسری کتاب اٹھا لیتی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی عمل میں مصروف تھی اور دوران کچھ دور ہلکے برے صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ احمد بیگ صاحب سے ملاقات کے بعد واپسی پر وہ لاہور کے ہوٹل میں رکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بہت سی کتابیں تحفے کے طور پر دی تھیں اور اب وہ انہی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کچھ دیر پہلے ہی لیپ ٹاپ سے اٹھ کر ریسٹ روم میں گیا تھا اور اب باہر نکل کر نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ٹاول سے ہاتھ پونچھتا ہوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد کی ہر چیز، ہر بات سے بے خبر گود میں دڑی کتاب پڑھنے میں محو تھی۔ نیلے سے پیلے کرتے میں وہ کمرے کی روشنی اور کپڑوں کے رنگ کے سنگ دل کو لبھانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ڈیلی پونی میں سے بالوں کی بہت سی لٹیں گردن پر جھول رہی تھیں۔ آنکھیں گھنی سیاہ لامبی پلکوں کے تلے ان حماق سے ورق گردانی میں مگن تھیں۔
ٹاول کو ایک طرف رکھتا وہ اسے یوں ہی نظروں میں بھر کر آگے بڑھا اور قریب آ کر اس کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی اس کی گود میں دری کتاب کو اٹھایا، باقی کتابوں کو ایک طرف کیا اور سرائٹ سے اپنا سر کتاب کی جگہ اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ دوران نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ دوران ہلکی سی چیخ نما آواز نکلی، جبکہ وہ مزے سے سیدھا لیٹا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے پاؤں کو کینچی شکل پھسائے اس کی طرف گہری محبت باش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ساری کتابیں آج رات ہی پڑھ لو گی؟ پڑھ تو نہیں رہی تھی، بس سرسری دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی کتابیں ہیں اور آپ خود بھی تو لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ دوران کی بے خود ہوتی آواز پر اس نے جنب کر فوراً مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا۔ تو اب نہیں ہوں مصروف، اس لیے تم بھی اپنی مصروفیت ختم کر دو۔ ٹھیک ہے کرتی۔ سر دباؤں آپ کا؟ فوراً حکم مان کر دوران کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نیکی اور پوچھ دباؤ۔ دوران کے کہنے پر جیسے ہی اس نے آہستگی سے ہاتھ کا دباؤ اس کی پیشانی پر ڈالا، دوران نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی گداز ہتھیلیاں پیشانی کو چھو کر عجیب طرح سے تقویت بخش رہی تھیں۔ اتنا سکون بخش احساس تھا کہ اسے بے اختیار غنودگی چھانے لگی۔ سنو، ایسے تو مجھے نیند آ جائے گی۔ دوران نے آنکھیں موندے ہی خدشہ ظاہر کیا۔ وہ محبت سے اس کے وجیحہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ تو سو جائیں۔ ایسے ہی؟ ہاں ایسے ہی۔ تو تم کیسے سوگی؟ میں جاگتی رہوں گی۔ کیوں تمہیں نیند نہیں آئے گی؟ ایسے تو کبھی نہیں آئے گی۔ تنگ ہو رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ محبت سے ہولے ہولے دباتے ہوئے اس کی غنودگی میں جاتے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جب اچانک دوران نے ایک آنکھ کھول کر اس کی آبرو اوپر چڑھائی۔ دیکھنے کا انداز شاکی تھا۔ سنو، یہ مجھے دھوکہ دے کر اپنی جان تو نہیں بچائی جا رہی؟ دوران کا انداز ایسا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیوں چپ چاپ سو جائیں؟ سب سمجھ رہا ہوں میں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے کہا تو دوران ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی ہنسی کو دباتی گلال ہو رہی تھی۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ مجھے اب پتہ چل جاتا ہے جو کچھ بھی تم سوچتی ہو؟ دوران نے لب بھینچ کر شرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ آپ کل بھی ڈرائیو کرتے رہے اور پھر انکل کے گھر بھی صحیح سے سوئے نہیں، تو اب آرام کریں۔ بہت فکر ہے میرے آرام کی۔ معنی ہی اس گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ قریب ہوا تو اس نے گلال ہوتے گالوں پر لرزتی پلکیں جھکا دیں۔ بیولی ہلز کی دوپہر بہت روشن تھی۔ سورج باقی دنوں کے برعکس آج زیادہ چمک رہا تھا۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کے وسیع و ریز گیٹ سے آگے لمبی راہداری پر معمول کی چہل پہل تھی۔ طالب علم کندھوں پر بیگ لٹکائے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن آج اور جا رہے تھے۔ سیاہ سوٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس انل کب سے گیٹ سے کچھ آگے لگے بینچ پر بے چینی سے منتظر نگاہیں سامنے جمائے بیٹھا تھا۔ جیسیکا کی آخری کلاس ختم ہونے کا وقت تو یہی تھا، پھر وہ آگ کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے سرخ ٹائی کی نوٹ کو دھیرے سے دائیں بائیں گھماتے ہوئے سوچا۔ آج پورے 2 ماہ بعد وہ دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ اسے اپنی بے چینی اور بے کلی کی سمجھ آ چکی تھی۔ جیسیکا کے دل میں پنپتے جذبات یک طرفہ نہیں تھے۔ اس کا دل بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا، اور اب جب اس نے دل سے تسلیم کر لیا تھا تو سب کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بے چین سا بیٹھا تھا جب 2 لڑکیوں کے ساتھ ہنس کر بات کرتی ہوئی جیسیکا پر نگاہ پڑی۔ گلابی رنگ کے فر کوٹ اور جینز کے نیچے سفید جاگرز میں وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے بینچ پر سے اٹھا اور اس کی جانب چل دیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جیسے ہی دونوں لڑکیوں کو الوداع کہتی پلٹی، سیدھی نگاہ انل پر گئی اور پھر قدم زمین پر جم گئے۔ پل بھر کو اس کے قدم رکے اور پھر اگلے ہی لمحے چہرہ سخت ہوا اور اس نے قدم مزید تیز کر دیے، جبکہ انل اب پھولی سانسوں سمیت اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہیلو، پوری بتیسی نکالے اسے ہیلو کہتا وہ جیسے پچھلی ہر زیادتی بلائے ہوئے تھا۔ وہ جیسیکا کے ساتھ پوری رفتار میں قدم ملا رہا تھا، جو ہیلو کا جواب دیے بنا تیز تیز چل رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیلو کا جواب نہ پا کر اگلا سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب تھا جو بے انتہا بے روحی سے دیا گیا، لیکن انل اس کے بولنے پر ہی کھل اٹھا۔ واپس جا رہی ہو؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، اب میرے پاس میری اپنی کار ہے۔ انل کی طرف بنا دیکھے دانت پیستے ہوئے فوراً جواب دیا۔ او ہاں واقعی، یہ تو بھول ہی گیا تھا میں۔ چلے پھر آپ مجھے اپنی کار میں لفٹ دے دیں۔
میرے خیال سے آپ کے پاس بھی کار ہے، جیسیکا نے ہنوز اسی غصے میں جواب دیے تو ہنس دیا۔ ہاں سو تو ہے، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ خراب ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے فوراً جھوٹ کڑا تو وہ ایک دم رکی اور ماتھے پر ناگواری کے بل سجاتے ہوئے انل کی طرف دیکھا۔ جھوٹ؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو، اس لیے تو آپ سے لفٹ مانگ رہا ہوں۔ لفٹ جاننے والوں سے ہی مانگنی چاہیے، سیف رہتا ہے انسان۔ بتیسی نکال کر کہا تو وہ چڑھ کر دان پیستی آگے بڑھی۔ میں آپ کو لفٹ نہیں دوں گی۔ کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ جانتی ہیں مجھے۔ جاننے کے باوجود اتنی بے مروتی؟ انل پھر سے اس کے ساتھ قدم ملائے اپنی پرانی ٹون میں تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی لیکن خوشگوار غلطی۔ غلطیاں خوشگوار نہیں ہوتیں۔ غلط، بالکل غلط۔ کچھ غلطیاں بہت خوشگوار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نتیجے میں آپ کو جو سبق ملتا ہے یا ان کی وجہ سے زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے۔ گہری مسکراہٹ اور شدید لہجے کے ساتھ کہتا وہ اس کے ساتھ ساتھ اب یونیورسٹی کے پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ میری اس غلطی سے مجھے سبق تو ملا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میری زندگی میں کوئی حسین تبدیلی نہیں آئی تو ثابت ہوا یہ خوشگوار غلطی نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی مزید آگے ہوئی اور کار کا لاک کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، انل اس سے پہلے ہی فرنٹ سیٹ سے ہوتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ وہ منہ کھولے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اب سیٹ پر بیٹھا کوٹ کے شکن درست کر رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اپنی پرانی طرز میں سون بون میں وہ بہت ہوبرو لگ رہا تھا۔ عجیب دھونس ہے، میں نے کہا نا آپ کو لفٹ نہیں دے رہی میں۔ اتریں جلدی، وہ اب کھلے دروازے میں سے جھانکتی ہوئی غصے سے کہہ رہی تھی۔ جی جانتا ہوں آپ لفٹ نہیں دے رہی ہیں، لیکن میں لے رہا ہوں، خوشگواریت سے مگر ڈیٹ پن سے جواب دیا، جبکہ جیسیکا کا سرخ ہوتا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا وہ بے انتہا غصے میں ہے۔ اچھا چلیں باہر پارکنگ تک ہی چھوڑ دیں۔ انل کی گزارش پر وہ گہری سانس لیتی بیزاریت سے سیٹ پر براجمان ہوئی اور چابی کو لگایا۔ جیسیکا مجھے معاف کر دو۔ انل کی آواز پر کار سٹارٹ کرتے اس کے ہاتھ پل بھر کو رکے، سختی سے جبڑے بینچے انل کی طرف مڑی۔ کس بات کے لیے؟ تمہارا دل دکھا میری وجہ سے، اس لیے میں معاف کر چکی ہوں آپ کو۔ جیسیکا کی بات پر وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اس کی مدھم آواز گونجی۔ اصل میں مجھے جب پہلی محبت ہوئی تھی میری عمر 22 سال تھی، تب مجھے آپ کی پہلی محبت کے قصے نہیں سننے پڑیں گے، انل نے سنجیدگی اور رعب سے کہا تو وہ مزید دب گئی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیوں؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں کیوں سنوں؟ کیونکہ میری دوسری اور آخری محبت تم ہو۔ جھوٹ؟ وہ ساکن ہوتے وجود اور آنکھوں کے ساتھ فوراً اسے جھٹلا گئی۔ میں یہاں دوران کا پیے بن کر نہیں آیا، اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب کی بار انل کی بات پر وہ بالکل چپ رہی، بس بے یقین آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ تمہیں نہیں پتا میں پچھلے 2 ماہ سے کتنا پریشان رہا اور بالآخر یہ سمجھ میں آ ہی گیا کہ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ انل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ بہت کوشش کی اس بات کو جھٹلانے کی، لیکن یہ سچ ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جیسی۔ وہ اظہار کر چکا تھا جس کے بعد سامنے خاموشی چھا گئی۔ اچانک وہ یوں سیدھی ہوئی کہ انل ڈر گیا۔ اسٹیئرنگ پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت بڑھ گئی تھی۔ کیا بھائی کو پتا ہے یہ سب؟ اچانک جیسیکا کے سخت لہجے میں کہے الفاظ گونجے، جھرنے کی جیسی کھنکھناتی ہنسی کے جلد رنگ انل کے چہرے کو رونق بخش گئے۔ وہ ہنس رہی تھی اور محبت اور شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔